अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज से ठीक 5 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद होगा। जनरल इलेक्शन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि 5 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम 12 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज का प्रोग्राम नाज़रीन ज़ाहिर है हमारा वीकेंड का आखिरी प्रोग्राम है और मंडे से ऑनवर्ड जो है ज़ाहिर है इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हम भी अपनी टीम के साथ कराची मुंतकिल हो जाएंगे और वहां से फिर जो भी इलेक्शन के हवाले से लम्हा बलम्हा जो भी डेवलपमेंट्स होगी उसके ऊपर बात की जाएगी। तो हमने सोचा आज का जो प्रोग्राम है खास तौर पर पूरे मुल्क से हम इंफॉर्मेशन हासिल करें कि जो इंतखाबी माहौल है वो कैसा चल रहा है, खासतौर पर जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं किस तरह जो हैं उम्मीदवार अपने जो वोटर्स को एक्सेस कर रहे हैं, कैंपेन कैसी चल रही है। ज़ाहिर है नाज़रीन, ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से जो सबसे जो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ ये है, जो एक गैर मामूली वाक़या होने जा रहा है, वो ये कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर इससे ज़्यादा जो है आज़ाद उम्मीदवार कभी उन्होंने इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। उसकी ज़ाहिर बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की एक ज़ाहिर साबका जो हुकूमती पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था वो कालअदम हो गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर मोहर तस्दीक जब्त कर दी गई। लिहाजा उनके जो सारे के सारे उम्मीदवार हैं वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर इस इलेक्शन का हिस्सा बने हुए हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर लेके जाएंगे, वहां पे हमारे जो नुमाइंदे हैं, वहां पे ब्यूरो चीफ्स हैं, उन बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे इलेक्शन का माहौल कैसा है। सबसे पहले नाज़रीन ज़ियाउल हक साहब हमारे जो है नुमाइंदे पेशावर से DSNG पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि पेशावर के अंदर जो है क्या माहौल है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के अंदर, ज़ाहिर है बड़ी जो है गहरी नजर रखी हुई है इन्होंने, जो है ज़ाहिर है पेशावर साबका पिछले 2 जो हुकूमतें नहीं है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी, अब ज़ाहिर है पार्टी के पास वो इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, तो उस पार्टी के सारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन का हिस्सा बने हुए हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे पहुंचे, आपने देखा नाज़रीन गुज़श्ता रोज हमारे ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब पहुंचे, सवात के अंदर उन्होंने भरपूर जलसा किया। तो बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल हक साहब ये बताइएगा कि अगर आपसे एक सिंपल सा सादा वन लाइनर सवाल कि ये जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं आपकी नजर में ये 2018 से किस तरह मुख्तलिफ है? एक तो बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में इस इलेक्शन की बहुत अहमियत है, वो इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि जो जम अजला हैं वो सूबाई असम्बली की सतह पर पहली मरतबा जो है तो वो जो जम अजला के लोग हैं वो वोट कास्ट करेंगे। तो इस लिहाज से जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की जो सीटें बढ़ गई हैं तो इस हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल है। दूसरा यह है कि 2024 जैसे आपने कहा कि इस वक्त इस मरतबा ज्यादातर आज़ाद हैसियत में ही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी ताल्लुक है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि नून लीग से उनके जो है तो इख्तलाफात हुए हैं, तो वो नून लीग से अपने इख्तलाफात की बुनियाद पर आज़ाद लड़ रहे हैं। कुछ जो है तो अपनी कौमी जो तशख़्ख़ुस है और कौमी सियासत है उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे लकी मरवत में सलीम सैफुल्लाह खान और नून लीग का जैसे मैंने सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी का कि वो एबटबा से लड़ रहे हैं। कोहिस्तान में भी जो एक आज़ाद हैसियत से वहां भी कौम जो है तो मुंतखब करती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो एक आज़ाद हैसियत में लड़े हैं, तो दूसरी तरफ से जो दीगर जमातें हैं उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती की एक जो जोशो खरोश पैदा किया हुआ है, क्योंकि आज से एक हफ्ता कबल यहाँ पर कोई जोशो खरोश देखने में नहीं आ रहा था। अभी भी जो जोशो खरोश है वो सियासी जमातों की तरफ से भी है और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, PTI का झंडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके निशानात जैसे कि हर एक मुख्तलिफ निशानात हैं। तो उसके लिए इस मरतबा हम जो एक और दूसरी जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये सूरत हाल है कि इस मरतबा टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे हों, खवातीन हों, बुजुर्ग हों, सबके हाथ में इस वक्त मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के जरिए जो है तो वो ज़ियाउल हक साहब आपने जैसे आपने बिल्कुल सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, वो तो यानी पंजाब में अक्रॉस पाकिस्तान माशाल्लाह थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। क्वेश्चन ये है, अभी आपने कहा कि अब जोशो खरोश के साथ PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक है या तहरीक इंसाफ के हमारे जाफ्ता जो उम्मीदवार हैं आज़ाद,
ان میں جوش و خروش کے ساتھ وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں، تو کیا ان کو کوئی رکاوٹ، کوئی ہراسمنٹ، کوئی اس قسم کی چیز، اس چیز کا سامنا تو نہیں ہے ان کو؟ آپ کی باتوں سے تو اس طرح لگ رہا ہے۔ جی ان کو جیسے مطلب جو پشاور ہائی کورٹ میں آج بھی پٹیشنز ہوئی ہیں جن میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ اپیل کی ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں پہ الیکشن سے روکا جا رہا ہے، مشکلات پیدا کی جا رہی ہے، جس کو پشاور ہائی کورٹ جو ہے تو ان کی جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا ان کی گرفتاریوں کو ان کو خدشہ ہوتا ہے تو ان گرفتاریوں سے وہ اس عدالتی فیصلے کے تناظر میں ان کو جو ریلیف مل رہی ہے تو ان کو خدشہ ہے۔ اکثر جو امیدوار ہیں تحریک انصاف کے وہ ابھی بھی منظر عام پر نہیں ہیں، وہ جو ہے تو پھر تو جوش و خروش نہ ہوا نا، یا تو جوش و خروش کے ساتھ وہ کمپین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ یہ تو پوچھ رہے تھے نا کہ جوش و خروش کا کمپین کر رہے ہیں پی ڈی اے والے یا نہیں کر رہے؟ جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس جانا ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس آج وقت کم ہے۔ چوہدری صاحب آپ بھی سوال کر لیجیے گا۔ نہیں تو آپ اب یہ کیا سمجھتے ہیں ضیاء الحق صاحب کہ امن و امان بھی خراب ہے، وہاں موسم بھی شدت اختیار کر گیا ہے اور سیاسی بھی کشمکش آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، تو یہ جو کچھ لوگ کسی خاص پارٹی کو الیکشن جتوا کے الیکشن سے پہلے ہی ان کو حکومت تھمانے کا پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کتنے چانسز ہیں؟ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ وائز۔ جی ضیاء الحق صاحب۔ جی میں ایک تو حسن ایوب بھائی کی جو ہے نا بات ہے اس سے حوالے سے وضاحت کر دوں کہ جوش و خروش عوام میں ہے، عوامی سطح پہ آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں تو کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے تو وہ یقیناً اس وقت جو ہم نے جو سروے کیا ہے تو اس کے مطابق ایک ہی پارٹی ہے جس کی جو ہے نشان نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے لوگوں میں عوامی سطح پہ جوش و خروش ہے، اور وہ جو لیڈرز ہیں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپین کے لیے نہ بھی آئے کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ گرفتاری ہے۔ دوسری جو آپ نے بات بتائی یقیناً جو موسم کی شدت ہے وہ موسم کی شدت ہمارے شمالی علاقہ جات میں اس کا اثر ہو سکتا ہے، اور جیسے ٹرن آؤٹ کا کہا تو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے لوگوں کا یہ امید ہے کہ اس مرتبہ 50% کے قریب ٹرن آؤٹ جائے گا، جو جوش و خروش لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر 50% سے 50% کے قریب جی ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ، یہ جو معلومات آپ پشاور سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں لاہور۔ الفت مغل صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور کی سیاست کو کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں، آن گراؤنڈ جو ہے ڈفرینٹ حلقوں کے اندر جا کے وہ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ تو الفت مغل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی خبر بھائی بہت شکریہ، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا آج ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے پورے پاکستان کے سارے شہروں میں جانا ہے، چھوٹے چھوٹے ہم تینوں ایک سوال کریں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے لاہور پاکستان کا دل ہے، مانا جاتا ہے لاہور کی جو سیاست ہے اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے وہ جو سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کے بتا دیجیے گا کہ آپ کی نظر میں کیا لاہور کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے یا نتائج کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ خبر بھائی، ہم نے جو اب تک دیکھا ہے جو انتخابی کیمپین لانچ کی گئی ہے، اگر ہم گراؤنڈ پر دیکھیں تو صرف دو جماعتیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی بھی صرف ایک حلقے تک محدود ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنی کچھ جو شریف خاندان کی اپنی نشستیں ہیں وہاں پر ریلیاں نکالی گئی ہیں، اس کے علاوہ عطا اللہ تارڑ کے حلقے میں بھی ریلی نکالی گئی ہے۔ تو تخت لاہور پر ہمیشہ مسلم لیگ نون اپنا کلیم کرتی رہی ہے اور رہا بھی ہے، لیکن جو لاسٹ ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہ مسلم لیگ نون تخت لاہور اس وقت سے لوز کر بیٹھی ہے، اور 4 میں سے 3 نشستیں مسلم لیگ نون ہار گئی تھی، صرف 1 نشست جیتی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر اس چیز کو رکھا جائے، اور ابھی جو ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں جوش و خروش بہت ہے، لیکن جس سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، تو ہم اس سے ایک آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ یقیناً یہ ووٹ اس طرف جا رہا ہے جس کا انتخابی نشان نہیں ہے جن لوگوں کے پاس، لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون کچھ نشستوں پر اپنا کلیم کر رہی ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں بتا دوں کہ جو آزاد امیدوار ہیں لاہور سے اس بڑا اچھا خاصا سرپرائز دیں گے اور اوورآل پنجاب میں دیں گے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ آزاد امیدوار لاہور سے کتنے انڈیپینڈنٹ آپ کے حساب سے جیتیں گے؟ جی ابھی بڑی سمپل بات پوچھ لیتے ہیں، لاہور سے کتنے انڈیپینڈنٹ جیتنے جا رہے ہیں الفت؟ کیا میتھس ہے آپ کا؟ کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور کتنے انڈیپینڈنٹ جیتے بتا دیں کتنی ہے؟ جی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے حسن بھائی، مگر میں آپ کو ایک ایک سیٹ پر آپ کے ساتھ کاؤنٹ کیا آپ کا، میں کاؤنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بتا دیں الفت، اور ٹوٹل پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بتا دیں، جہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آزاد جیتے جا رہے ہیں، اور اپنی اسیسمنٹ جو ہے اپنے اسیسمنٹ کے حوالے سے میرے اندازے کے مطابق 3 سے 4 قومی اسمبلی کی نشستیں مسلم آزاد امیدوار لاہور سے جیت رہے ہیں، اور تقریباً ڈبل فگر میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی نشست سے جیت رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ سوال کر لیں۔
مغل صاحب آپ بازار جاتے نہیں ہیں، دفتر میں بیٹھے اسسمنٹ بناتے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو 13 قومی کی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس میں سے 26 جو ہے وہ نون لیگ جیت رہی ہے اور 75 صوبائی سیٹیں جیت رہی ہے. آپ اپنی طرف سے جعلی آپ اپنی اسسمنٹ کے اوپر قائم رہیں. جو صاحب جو بات کریں آپ نے زیادہ سیریسلی لینا. جی الفت مغل صاحب. جی بالکل، تو میرا یہ اندازہ ہے، لیکن اس میں ہم نے بڑی محتاط اندازے کے ساتھ گفتگو کی ہے. جی مزید اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی نشستیں جو مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے ہیں ان کو بھی ٹف ٹائم ابھی ملا ہوا ہے اور یقیناً آنے والے دنوں میں اور مل سکتا ہے. جس طریقے سے لوگ موبلائز ہوئے ہیں اور پھر سمپتی ووٹ ہمارے ہاں خبر بھائی ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے اور ایک خاموش ووٹر جو نہ کسی کے جلسے جلوس میں جاتا ہے وہی ہمیشہ فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے. اور پنجاب کا تو ہمیشہ اگر ہم دیکھیں تو تخت لاہور اور پنجاب اس کا پاکستان کی سیاست پر راج رہا ہے، تو یہ فیصلہ کن ہوگا لاہور بھی اور پنجاب اوورآل بھی اگر ہم دیکھیں تو. اچھا، شریف خاندان کے کتنے لوگ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں، شریف خاندان کے 4 افراد لڑ رہے ہیں. ان کے رشتہ داروں کو اگر ہم نکال دیں تو شریف خاندان کے جو ڈائریکٹلی ہیں میاں نواز شریف صاحب حلقہ N118 سے لڑ رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے حلقہ 119 سے وہ امیدوار ہیں، میاں شہباز شریف جو ہے وہ حلقہ N123 سے اور حمزہ شہباز جو ہے وہ حلقہ N118 سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو شریف خاندان ہے وہ لاہور سے فرار اختیار کر گیا ہے، لاہور سے الیکشن نہیں لڑے اور حلقے ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ میں نے کہا پورا کا پورا شریف خاندان لاہور سے الیکشن لڑے گا، ان کا بیس کیمپ ہے، تو لڑ رہے ہیں نا الیکشن. باقی جگہ ثابت ہو گیا نا، باقی جگہ پر تو بات کی بات ہے نا. لاہور اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اگر گھر نہیں پوچھے گا تو باہر بھی نہیں پوچھتا. لیکن ظاہر میاں نواز شریف کلیم ہوا تھا کہ وہ بھاگ گئے لاہور سے، جہاں کلیم ہوا تھا کہ وہ بھاگ گئے. چوہے صاحب آپ کا کامنٹ. جی چوہے صاحب. لیکن سیف حلقے تلاش کیے ہیں، سیف حلقے تلاش کیے ہیں. جو اسلام آباد بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سیف وہ بندہ ہے جس کو صحیح پتا ہے. 132 سے لڑ رہے ہیں. ملک احمد خان کا صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں. منصیرہ میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کا زیادہ فوکس قومی اسمبلی کی بجائے پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر ہے اور میں بھی کہ اگر وہ جیتتی ہیں قومی اسمبلی کی نشست تو وہ قومی اسمبلی چھوڑ کر صوبائی اسمبلی میں بیٹھنا پسند کریں گی. میری یہ اندازہ ہے میرا. چلیں، بہت شکریہ الفت مغل صاحب. لیکن اگلے جو ہے ہمارے کارنر کراچی میں سنجے سادوانی کے پاس جانے سے پہلے میں جو میری اسیسمنٹ ہے ناظرین، اگر سیف جو اسیسمنٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 جو ہے آزاد سیٹیں لے جائیں گے تو یہ جو نیشنل اسمبلی کی چوہے صاحب 13 سیٹیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ آئندہ جو پارلیمان بنے گی وہ ہنگ پارلیمان بنے گی. کسی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہوگی. اگر لاہور سے 3 سے 4 وہ سیٹیں کہہ رہے ہیں کہ آزاد لیں گے، ظاہر ہے 3 سے 3 سیٹیں IPP کو ملی ہوئی ہیں وہاں پہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں. 3 نہیں ملے گی، 2 ملے گی. 3 میرے خیال میں. اچھا، اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب والی اور دوسری والی جو ہے علیم خان صاحب والی 2 سیٹیں. اچھا، میں چوہے صاحب کے پاس آ رہا ہوں. چلیں 2 وہ ہو گئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کون سے جیت رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ کی رائے ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہاں سے جیت رہے ہیں. جی چوہے صاحب ان کی رائے لیں، آج ٹائم تھوڑا ہے، سارا باقی وقت بھی نہیں چوہے صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. بسم اللہ. چوہے صاحب پلیز گو ہیڈ. ہاں تو کریں بھائی، مجھے نہیں یہ ضرورت. نہیں پلیز گو ہم ہیڈ. کہہ رہے ہوں بسم اللہ آپ بات کریں. جی چوہے صاحب. ہاں کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ میں نے 20 دفعہ آپ کو کہا ہے اگر فری فیئر امپارشل الیکشن ہوئے تو صرف ایک پارٹی جس کا یہ نام نہیں لینا چاہتے یا سننا چاہتے اس کے آزاد امیدوار پورے ملک میں سویپ کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے جادلی کی تو اس کا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیں چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں. سنجے سادوانی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سنجے سادوانی. مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی کی ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں، وہاں سے پروونشل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں، اور آپ کی رائے کے مطابق، آپ کی اطلاعات کے مطابق، آپ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، آپ کتنا حصہ کس پارٹی کو اور آزاد امیدواروں کو وہاں سے دے رہے ہیں؟ جی سنجے سادوانی. اچھا دیکھیں، کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جبکہ 47 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. ایک قومی اسمبلی کی نشست کا اضافہ ہوا ہے نسبتاً 2018 کے جنرل نشستوں کے حوالے سے میں بات کروں تو اس طرح 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے. مجموعی طور پر ان 22 نشستوں میں سے گزشتہ جو الیکشن تھے وہاں پر PTI کو 14 نشستیں ملی تھیں اور اس طرح پیپلز پارٹی 3 نشستوں پر تھی. MKM 4 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی تھی. لیکن اس دفعہ صورتحال اس کے برعکس ہے. پاکستان تحریک انصاف کیونکہ گراؤنڈ پر اس وقت جو ہے وہ صرف 3 سے
4 ایسے حلقے ہیں جہاں پر وہ کھڑی ہے. ڈیفینس کلفٹن کا حلقہ ہو یا گلشن کا ایک حلقہ ہے NA 236, وہاں پر عالمگیر خان ان کے امیدوار ہے. اس طرح ایک ان کا حلقہ ہے ویسٹ میں, وہاں پر عطا اللہ خان. یہ 3 ایسے حلقے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کے مضبوط ہیں. MQM کی جو ہے وہ شہر قائد کی سیاست میں واپسی ہوگی یا واپسی کروائی جائے گی, یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے لیے کافی کوشش کی جا رہی ہے. MQM کے تمام دڑوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو اردو بولنے والوں کا ووٹ ہے, جو MQM جس ووٹ کے کہتی ہے کہ دعوے دار ہے کہ ہمارا ووٹ ہے, مہاجر ووٹ, ان کا ووٹ ڈیوائڈ نہ ہو اور انہیں کسی طرح سے شہر قائد کی پالیٹکس میں رکھا جائے. پیپلز پارٹی اس وقت بھی جو اپنی روایتی سیٹیں یعنی ملیر کی 3 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, وہاں پر وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے ضلع, اس پر نون لیگ نے اس دفعہ امیدوار کچھ کھڑے کیے ہیں, مقامی امیدوار ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ضرور دیا ہے. NA 230 جو حلقہ ہے وہاں پر ایک مذہبی جماعت کے ہیں امیدوار, تو وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی کی پوزیشن کافی بہتر ہے. اس طرح ضلع وسطی جو ماضی میں MQM کا گڑھ رہا تھا 2018 کے الیکشن میں, وہاں پر تحریک انصاف بھی اچھی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی تھی, لیکن وہاں پر اس صورتحال میں جب MQM کا برا وقت تھا تب MQM نے نشستیں حاصل کی تھیں. تو MQM کی یہ کوشش ہے کہ ہم ضلع وسطی کی 4 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں حالیہ الیکشن میں جیتے. سنجے, آپ یہ بتائیے گا کہ MQM جیسے آپ نے بتایا کہ تمام دھڑے اب واپس اکٹھے ہو چکے ہیں, تو کیا MQM جو کلیم کر رہی ہے کہ ہم دوبارہ کراچی کو ریکلیم کریں گے, جو کراچی ہمارا کبھی تھا اب دوبارہ ہمارا ہوگا ان انتخابات کے 8 فروری کے بعد, تو کوئی ایسی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے آن گراؤنڈ, یا آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف سیاسی بیانات ہیں؟ اچھا, گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق MQM کے تمام دھڑے ملنے کے باعث اور ان پر تھوڑا بہت شرکت کا ہاتھ بھی ہے, جس کی وجہ سے MQM یقیناً اپنی کچھ سیٹیں واپسی ریکلیم کرے گی. حالانکہ گزشتہ الیکشن میں جب MQM قومی اسمبلی میں پہنچی تھی تو صرف 7 NA کے امیدوار لے کر قومی اسمبلی میں گئے تھے, ماضی میں ان کی تعداد 15 کے لگ بھگ ہوتی تھی. تو اس دفعہ اگر کراچی کی خاص طور پر بات کریں تو MQM اس وقت 8 ایسی نشستیں ہیں جو MQM کے سیف زون پر ہیں. 22 میں سے MQM وہ 8 نشستیں آرام سے جیت سکتی ہے. باقی جتنی نشستیں ملیں گی ان پر مقابلہ. اس وقت کراچی شہر میں جو پولیٹکس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی 5 نشستیں لینے میں ان کی مضبوط سیٹیں ہیں, اور اس طرح MQM کے پاس 8 مضبوط سیٹیں ہیں. جی صاحب, جو صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ ٹرن آؤٹ کتنا دیکھ رہے ہیں اور امن و امان کی کیا صورتحال ہے اور دھاندلی کے کیا چانسز ہیں؟ ہیلو جی, چوہدری صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اور امن و امان کی صورتحال کیا ہے کراچی کے اندر, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں خبر صاحب, میں اب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں لگتا کہ کراچی کے الیکشن پرامن ہوں گے. MQM بھی کافی ایگریسو موڈ میں ہے, جو مصطفیٰ کمال کے بیانات ہیں اور ایک پوری کھیپ جو MQM کی پہلے والی تھی وہ ان کے ساتھ اس وقت موجود ہے. اس طرح پیپلز پارٹی نے ضلع وسطی میں کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جو ماضی میں MQM سے ہی منتخب ہوتے رہے ہیں, تو ضلع وسطی میں صورتحال خراب ہوگی جہاں پر PTI کا ووٹرز باہر نکلے گا اور انہیں روکا جائے گا. تو کچھ دن پہلے ہی 3 تلوار پر PTI والوں نے کر کے دکھایا کہ ہم بھی اس شہر میں موجود ہیں. تو کراچی میں پرامن انتخابات اس طرح نہیں لگ رہے جیسے ماضی میں 2018 میں ایک پرامن طریقے سے پولنگ کا وقت تو آرام سے گزر گیا تھا, لیکن ایسے جو ہے وہ ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے پولنگ کا وقت گزرے. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے ضلع وسطی میں جھگڑے, پہلے ایک MQM کا کارکن قتل ہو چکا ہے جو دعویٰ ہے, اور اس طرح پیپلز پارٹی کے کارکن زخمی ہوئے. چلیں سنجے سادھوانی, ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ امن و امان کے حالات بہتر رہیں, ظاہر ہے تمام ادارے موجود ہیں. جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں, جو ظاہر نئی اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی سندھ کے اندر, اور کو سندھ چیپٹر کا پریزیڈنٹ لگایا گیا, اور وہاں پہ جو ظاہر ہے وہاں پہ زبیر صاحب وہ تو اب وہ تھوڑے سے ناراض نظر آتے ہیں. تو PMLN کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے پارٹی موجودگی ہے, یا پھر وہ ماضی کی طرح کو چاند ایک آدھ سیٹ ہوتی ہے کہ بس اس کے بعد سندھ سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں؟ لیکن نون لیگ کا کراچی میں صرف ایک سیٹ پر ووٹ ہے, وہ ہے NA 242, جہاں پر شہباز شریف الیکشن کھڑا ہونے جا رہے تھے لیکن وہ
दस्तबरदार हो गए। अगर वहां पर शहबाज शरीफ खड़े होते तो वो इलेक्शन वो नशिस्त वो यकीनन जीतते, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहां पर 3 तरफा फाइट होगा, मुस्तफा कमाल, मंदोकेल और इस तरह नून लीग का मतलब उम्मीदवार सिंध वहां पर है। में नून लीग क्या कोई गई है। प्रोविंशियल सीटें जीतेगी? कहां से नून लीग के पास कहां से लोग खड़े हुए हैं या कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ? देखें, ऐसा नून लीग ने बशीर मेमन मटियारी से खड़े हुए हैं, लेकिन उनके सामने मखदूम साहिबा हैं, उनका वोट काफी अच्छा है, तो वो नशिस्त ये दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये नशिस्त नहीं जीत रहे। इस वक्त सिंध की तमाम 130 सूबाई नशिस्तें और 61 कौमी असम्बली की नशिस्तें, उनमें से सिर्फ एक नशिस्त का कहा जा रहा है कि अगर वफाक में नून लीग की हुकूमत बनती है तो सिंध से एक कौमी असम्बली की नशिस्त हो सकता है नून लीग को दें, और वो बात हो रही है कैप्टन जमील जो माजी में तहरीक इंसाफ के एमएनए रहे हैं, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत मुकाबला है। चले, लेकिन बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। नाजरीन, ये आपने देखा सिंध में हालात। उसके बाद हम आपको अब लेके चलेंगे सिंध से मुल्तान की तरफ आते हैं, पंजाब की तरफ जो है ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि मुल्तान के अंदर इस वक्त जो है सियासी दंगल सजा हुआ है, कौन कहां पे खड़ा है। वेलकम बैक नाजरीन। यासर शेख साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं मुल्तान से, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि मुल्तान के अंदर नाजरीन जाहिर है वहां पे दो, एक जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर, बाकी जो है साबिका फॉरेन मिनिस्टर, अब तो जाहिर है उनको कैद हो गई है, शाहमद कुरैशी साहब को डिप्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब जाहिर है उनकी साहबजादी और उनका बेटा वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा यासर, जरा जल्दी से हमें ये बता दीजिएगा, वक्त हमारे पास कम है, कि मुल्तान की टोटल सीटें कितनी है एज ए डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे कौन सी पार्टी कहां पे खड़ी है, और आजाद उम्मीदवार जाहिर है वो जो एक पीटीआई के लोग हैं वो उनकी क्या वहां पे पोजीशन है? जी देखिए, खबर कि इस वक्त जो मुल्तान है वो जनूबी पंजाब का सबसे हार्ड केक बना हुआ है, और मुल्तान की अगर बात कर ली जाए तो मुल्तान की कौमी असम्बली की कुल 6 नशिस्तें हैं, और इस NA 148 से ये मार्का शुरू होकर NA 153 पे जाके खत्म होता है। और अगर पार्टी पोजीशंस की बात कर ली जाए तो हर हल्के में एक डिफरेंट सिनेरियो है। NA 148 की अगर हम बात करें तो उसमें साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला है मलिक अहमद हुसैन डेहड़ साहब से, और इसी तरीके से अगर आगे चलते हैं NA 149 की अगर हम बात कर लें तो वहां साबिक चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद आजाद उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला होगा जहांगीर खान तरीन साहब से जो कि तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के चेयरमैन हैं। और इसी तरीके से अगर NA 150 की बात कर ली जाए तो वहां जैन महमूद कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद हैं, वो मद्दे मुकाबले आ रहे हैं जावेद अख्तर अंसारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से रिसेंटली नून लीग को छोड़ के राना महमूद हसन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग की, तो जैसे ज्वाइनिंग मुकम्मल हुई तो उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। NA 150 पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर NA 151 की हम बात करें तो यहां से सैयद अली मूसा गिलानी साहब का मुकाबला होगा मेहर बानो कुरैशी से, और नून लीग ने अपना कैंडिडेट यहां उतारा है मलिक अब्दुल गफार डोगर को, जो कि इस हल्के से पहले भी मुतअद्दिद बार मुंतखब हो चुके हैं। और अगर NA 152 की हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह को मैदान में उतारा है, और इनके मद्दे मुकाबल यूसुफ रजा गिलानी साहब के बड़े फर्जंद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी होंगे, और तहरीक इंसाफ यानी कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इमरान शौकत उनके मद्दे मुकाबल हैं। और इस जिले की आखिरी सीट NA 153 की अगर हम बात कर लें तो यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने साबिक MNA राना कासिम नून को टिकट दिया है, और इसी तरीके से डॉक्टर रियाज हुसैन लांग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद उम्मीदवार के तौर पर इस हल्के से हिस्सा लिया है। मजमूई तौर पर अगर खबर बात करें तो इस वक्त जो असल मैच है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तमाम ही सीटों पे है, और मद्दे मुकाबिल कहीं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और कहीं तहरीक इंसाफ के नामजद आजाद उम्मीदवार हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी हल्के की अगर कहें कि कोई वाज़े सिग्निफिकेंट किसी पार्टी पोजीशन की बात करें तो यकीन मानिए कि हर हल्के के ऊपर एक कांटे का मुकाबला है। कबल इस वक्त होगा अगर हम किसी को ये कह दें कि उसका पलड़ा भारी है और वो अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन करना पूछना चाह रहा था आपसे यासिर साहब। शेख साहब ये बताइएगा कि तासुर दिया गया जो मखदूम जावेद हाशमी साहब थे कि उनकी बड़ी विनिंग पोजीशन थी, लेकिन वो यानी डोगर साहब के मुकाबले में विड्रॉ कर गए जो आजाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता। अब उनका मुकाबला जहांगीर तरीन साहब के साथ है, तो क्या जावेद हाशमी साहब किसी पोजीशन में थे भी, या वो बिल्कुल उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, इज्जत बचा के भागे हैं? फ्रैंकली बताइएगा।
دیکھیے حسن صاحب، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملتان کا اگر آپ زائچہ کھینچے تو اس میں سب سے کمزور وکٹ کے اوپر اگر کوئی کھلاڑی کھڑا تھا اس کا نام مخدوم جاوید ہاشمی ہے. سب سے کمزور، یعنی کہ اب تک کے جتنے امیدوار اس وقت میدان میں تھے ان میں سب سے زیادہ کمزور پوزیشن مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی تھی. اور مخدوم جاوید ہاشمی نے میرا اپنا خیال ہے کہ دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ خود کو اس دور سے خود کو ہٹایا، اور ایک پولیٹیکل مائلیج جو ہے انہوں نے ایک بیانیہ بنا کے تحریک انصاف کی ہمدردی کی جو کوشش کی، کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے. لیکن یہ نارملی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ عام لوگ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس فلو کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنی نتائج کا اندازہ تھا کہ گراؤنڈ پہ نہیں. جی چوہے صاحب، تو یہاں ٹرن آؤٹ کیسا ہے؟ لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں؟ کیا ایکسپیکٹ کریں ٹرن آؤٹ لوگوں کا جوش و خروش؟ چوہے صاحب، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا کیونکہ ساری ہی پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت جو تینوں خاص طور پہ اگر پولیٹیکل پارٹیوں کی بات کریں خاصی چارج ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. اب ناظرین آپ کو لے کے بلوچستان مصطفیٰ ترین صاحب ہمارے بیورو چیف کوئٹہ کے اندر موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر جو سیاست کے کیا حالات و واقعات ہیں. ترین صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو. جلدی ہمیں یہ بتا دیجیے کہ آپ کی نظر میں اس وقت جو ہے پارٹی پوزیشن اوور آل اور جو سیاست ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 8 فروری کو کس کروٹ بیٹھے گی؟ شکریہ خاور صاحب. بلوچستان کی صورتحال شاید ملک کے دیگر صوبوں سے قدرے مختلف ہوگی. ہوا یہ تھا کہ یہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں حکومت بنائی تھی، لیکن اس مرتبہ ہو یہ رہا ہے کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز اور بعد ازاں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر جو الیکٹیبلز ہیں ان سے بات کرنا شروع کی، اور وہ پے در پہ جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں شامل ہونا شروع ہوئے. یہاں پر ہمیشہ 20 سے 25 الیکٹیبلز کی کھیپ ہے، جو کسی بھی طرف جائے تو اس طرف کی جیت جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اور وہ حکومت میں وہ جو گروپ ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے. اس مرتبہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ان 25 الیکٹیبلز میں سے کچھ نون لیگ میں گئے، کچھ پیپلز پارٹی میں گئے، جبکہ کچھ اس وقت بھی شاید آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو دکھائی یہی دے رہا ہے، جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی صوبے کے مختلف حلقوں سے کامیابی حاصل کرے گی. بلوچستان کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں صوبائی نشستوں کے حوالے سے تو یہاں پر ٹوٹل 51 صوبائی نشستیں ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی 16 جنرل نشستیں ہیں جن پر مقابلہ ہوگا، اور ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے کوشاں ہے. اب بہت شکریہ ترین صاحب. اب ہم دیں گے لالا اسد پٹھان صاحب کے پاس سکھر. چوہے صاحب معذرت چاہتے ہیں، اب آپ پہلا سوال کر لیں. لالا اسد پٹھان صاحب ہمارے جو چیف رپورٹر نا ان کی بات سنیں آپ. جی سارے سندھ کو وہ لوک آفٹر کر رہے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں. سکھر کے اندر موجود ہیں. لالا بہت شکریہ. سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کریں گے. جی چودھری صاحب. جی لالا اسد وی آر ویری فاؤنڈ آف ہم. یو سی ہمارے بڑی جدوجہد انہوں نے کی ہے، اور جب بھی برا وقت آیا صحافیوں پر تو جدوجہد میں اور ان کے پیش امام ہیں اور سب سے آگے ہوتے ہیں. تو ان فیکٹ ہی ہیز اے بگ نیم اینڈ پلیس ان آور میڈیا کمیونٹی. تو لالا اسد صاحب یہ فرمائیں، آیا امن و امان کی کیا صورتحال ہے اور ٹرن آؤٹ کتنا، اور پیپلز پارٹی میں کتنا ڈینٹ پڑ سکے گا سندھ میں اگر پڑے گا تو؟ بہت شکریہ چودھری صاحب. پیپلز پارٹی میں ڈینٹ عمومی طور پہ جو سندھ میں پڑتا ہے وہ جب ان کے خلاف کوئی بڑا اتحاد بنتا ہے جس میں بڑا کلیدی کردار اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوتا ہے، ان کا اوپر سپرویژن سے ہی وہ اتحاد قائم ہوتا ہے، اور اس میں لوکل سردار، فیوچرز، وڈیرے اور جو نوٹیبلز ہیں اور اس کے علاوہ جو وننگ ہارس ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو تبھی مقابلے کی ایک فضا بن پاتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. اس وقت وہ سارے کا سارا جو پہلے اتحاد بنتے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس میں جو بہت سارے وننگ ہارس ہیں وہ پہلے ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس لیے کوئی بڑے مقابلے نظر نہیں آتے. ہاں انڈیویجلی طور پر شخصی بنیادوں پر مقابلے ضرور ہیں، جس طرح مولانا راشد محمود سبرو بلاول بھٹو کے سامنے کھڑا ہوا ہے لاڑکانہ سے، لاڑکانہ 1 سے. وہ بہت سخت مقابلہ وہاں پر ہوگا. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے بہت سارے ووٹ لیے تھے اور کوئی 20-22 ہزار ووٹ کا فرق پڑا تھا جس سے لیڈ سے وہ جیتے تھے بلاول، اور اس بار اس کو مزید
اس نے کام کیا ہے وہاں پر. راشد محمود سنگرو نے بالخصوص یہ جو سیلاب کی صورتحال ہوئی تھی اس میں آن دا گراؤنڈ اس نے بہت سارا کام کیا ہے, تو لوگوں کے دلوں میں وہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح ہم جائیں گے جتوئی فیملی, تو جتوئی فیملی میں مرتضیٰ جتوئی کے سامنے ذوالفقار بیہن ہیں نوشیرو فیروز میں, وہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا. اور عمومی طور پر یہ تصور کیا جا رہا ہے اور ہلکے سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق مرتضیٰ جو جی ٹی اے کے امیدوار ہیں وہ بڑے تکڑے ہیں وہاں پر, ان کی جیتنے کے چانسز ہیں. پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جیتنے کے چانسز وہاں پر کم نظر آتے ہیں. لالا اسد پٹھان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کے ایک سابقہ وکیل ہیں, اب ان کے پاس ٹکٹ ہے, انہوں نے ووٹ کے اوپر کوئی دستخط کرنے کی بات کر دی ہے, وہ اس کے اوپر بات کریں گے جناب اعلیٰ. اس کے اوپر مہر لگتی ہے. اب دستخط کون کرتے ہیں, اپنا نام لکھتے ہیں, وہ ایک خاص قسم کی بیلٹ پیپرز کی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. نعیم حیدر پنجوتھا صاحب, یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کیسز لڑتے رہے ہیں, یہ سرگودا سے الیکشن لڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک پیغام ناظرین ریکارڈ کروایا, اس پیغام کے اندر انہوں نے کچھ کنفیوژن پھیلا دیا, اس کنفیوژن کو ہم کلیریفائی کرنے جا رہے ہیں. سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں. پی پی 71 کی غیور عوام, اسپیشلی طور پر جو سرکاری افسران ہیں, ان کے لیے میرا میسج ہے, بیلٹ پیپر کے اوپر جب آپ کے پاس میرا ووٹ کے لیے بیلٹ پیپر آئے تو اس کے اوپر نام جو میرا لکھنا ہے اس کے ساتھ پنجوتھا نہیں لکھنا. میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ نعیم حیدر ہے, آپ نے اس کے اوپر نعیم حیدر لکھنا ہے. اسی طرح پورے پاکستان کے جتنے امیدوار کھڑے ہیں, جہاں جہاں پر جو لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جس امیدوار کو ووٹ ڈالیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق نام جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر لکھیں. یہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو تعجب ہے, انہوں نے اپنے ٹویٹر کی ہینڈل کی بایو میں لکھا ہوا ہے اسپوکس مین ٹو عمران خان آن لیگل افیئرز. یعنی پوسٹل بیلٹ کا, یعنی منہ سے جو بیلٹ کی بات کر رہے ہیں, پوسٹل بیلٹ نہیں بول رہے. اور ٹوٹل مطلب فرق کیا ہوتا ہے پوسٹل بیلٹ اور دوسرے بیلٹ؟ پوسٹل بیلٹ جاتا ہے سرکاری ملازمین کے پاس, پوسٹل بیلٹ جاتا ہے جیل کے اندر, پوسٹل بیلٹ وہاں پر جاتے ہیں, ایڈریس کے اوپر آپ کے جاتا ہے. جی بالکل وہاں پر جاتا ہے, ایڈریس پہ سرکاری ملازمین کی ہوتے ہیں, جیل میں ووٹنگ ہوتی ہے. یہاں پر تو اس کے اوپر نام لکھا جاتا ہے, نام کی چیز نہیں, ووٹر کی طرف سے نام لکھا جاتا ہے, ووٹر کی طرف سے نام لکھا جاتا ہے. لیکن اپنے امیدوار کا یہ کلیریفائی کر دے ذرا تھوڑا. جی وہ نام تو لکھنا ہے نا. جب آپ کے پاس پوسٹل بیلٹ آیا اس میں مور نہیں, اس میں نام ہے, جو مطلب مجھے بتایا ہے جو ایک سابق سیکٹری رہ چکے ہیں الیکشن کمیشن کے, انہوں نے بتایا ہے. لیکن ان محترم کو کی عقل دیکھیں نا کہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. کل جب ان کے خلاف ان کے ووٹر جو ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ دے دیں گے, یعنی وہ نام لکھ دیں گے, ووٹ اگر کینسل ہو جائے گا پھر آگے رونا روئیں گے جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہو گئی ہے. زیادتی آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. ناظرین کلیریفائی کر دیں, یہ جو آپ نے جتنے جو جانا ہے پولنگ سٹیشنز کے اوپر آپ نے لگانے, یہ بیلٹ پیپرز پوسٹل خط کے ذریعے جو گورنمنٹ کے ملازمین کو آتے ہیں ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو منتخب شدہ امیدوار کا نام لکھنا ہوتا ہے. یہ کلیریفیکیشن ہے. لیکن یہ وکیل صاحب میں جوش جذبات میں شاید پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ہوپ آئندہ یہ بات ان کو سمجھ آ جائے گی. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اسٹے ود اس.